बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बड़ी और तरह की कंपेन चलनी शुरू हो गई है और वो कंपेन जो है ज़ाहिर है कि वो इमरान खान साहब का ही जो मीडिया उनके हवारी हैं या उनका जो सोशल मीडिया विंग है वो चला रहा है, और फिर इमरान खान साहब के जो पसंदीदा उनके चुनिंदा जो सहाफ़ी हैं वो ये वाला काम कर रहे हैं, और फिर बड़े सहाफ़ी जय्यद सहाफ़ी पाकिस्तान के वो ये शेयर कर रहे हैं और वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मरीम साहिबा ने 2019 में गालबन वो जब अरशद शरीफ साहब की वीडियो लीक की थी कि किस तरह उनको सज़ा सुनाई गई, उनके ज़रिए सज़ा सुनवाई गई, उनको एक वीडियो उनकी एक काबिल एतराज़ वीडियो दिखा के फिर वहाँ पर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के, और फिर वो क्लिप भी शेयर किए जा रहे हैं 2-3 जिसमें उन्होंने वो धमकी दे रही हैं, वो मतनब्बे कर रही हैं कि जी कि जिस तरह आपने ये सज़ा दिलवाई है नवाज शरीफ साहब को या मुझे अरशद शरीफ साहब को ब्लैकमेल करके, इस तरह की और भी कई वीडियोस हमारे पास हैं और कई वीडियोस को तो मैं रिस्ट्रेन कर रही हूँ कि वो जो है उसमें बड़ी हसास नवीयत का मवाद है और वो जो है वो मैं नहीं चाह रही कि वो शेयर हो, उसमें हसास नवीयत की और सिटिंग जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो शामिल हैं, ये जो सिटिंग पर्सनैलिटीज़ हैं। और फिर एक उसके बाद के जी के वो वीडियोस अरशद मलिक साहब फौत हो गए या वीडियोस भी दफन हो गई, तो मरीम साहबा कहती है कि वीडियोस कभी दफन नहीं होती। ये जो है ना जी सिटिंग जो अहम शख्सियात, इसके साथ इस वक्त पाकिस्तान का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मीडिया है, सोशल मीडिया विंग, वो खेल रहा है। और दूसरी तरफ हुकूमत क्या कर रही है, इस पर हमने बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इसी पे बात करूँ कि जो इमरान खान साहब का सोशल मीडिया है वो क्या गुल खिलाना चाह रहा है। वो बेसिकली वो टारगेट करना चाह रहा है कि जी के मरीम साहिबा ने बेसिकली धमकी दी थी पाकिस्तान की किसी कोई एक ताकतवर शख्सियत को, और जब ताकतवर शख्सियात का जिक्र होता है तो फिर हमारा पाकिस्तान में कितनी ताकतवर शख्सियात हैं। क्या पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ताकतवर होता है जो पकड़ के फाइल लगा दिया जाता है या जिसको जिला वतन कर दिया जाता है या जिसको गन पॉइंट के ऊपर कहा जाता है कि जी कि यहाँ पर असम्बली तोड़ने के जो आर्डर हैं वो साइन करें उसके ऊपर। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म जो है वो ताकतवर नहीं होता, और मतलब वैसे भी कि मरीम साहबा ने के पास जो है वो किसकी वीडियो नहीं है, अगर है तो वो तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कि 2019 के बाद जब ये वाली वीडियो सामने आई तो फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनके काम निकलते चले गए, इनके काम बनते चले गए। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलाज की गर्ज से बाहर भी चले गए और फिर जनाब मामलात ठीक होते गए। फिर वो जनाब केस जो हैं वो होने के बावजूद जो है वो किस तरह इमरान खान साहब जो हैं वो उनका सितारा जो था वो गर्दिश में आता गया, और किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सितारा जो है वो अरूज पाता गया। और नतीजा ये निकला कि जो इमरान खान साहब हैं वो इक़्तिदार से बाहर हैं और जो कल तक ज़ेरे ताब थे वो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं। तो वो तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद मरीम साहिबा ने किसी को ब्लैकमेल किया है। हालांकि मरीम साहिबा ये कह रही हैं कि ये हसास नवीयत का मवाद है, उसमें लोग नाम ले रहे हैं, नाम ले के बात कर रहे हैं, वो बात करने की बात कर रही हैं। तो ये अरशद मलिक की जो वीडियो जो अरशद मलिक को दिखाई गई थी, मरहूम अरशद मलिक साहब को, ये उस तरह की कोई डर्टी पॉलिटिक्स या डर्टी वीडियो की बात कर रहे हैं। तो वो तो कह रही हैं कि कोई नास्टी प्ले किसी ने किया, किसी ने शरारत की, किसी ने गंद किया, तो फिर मैं वो जो हसास नवीयत का मवाद है वो वाली जो वीडियोज़ हैं जिसमें हाजिर सर्विस जो है सिटिंग लोग हैं उनका जो जिक्र हो रहा है, वहाँ पर नाम लिए जा रहे हैं, मैं वो वाली वीडियोज़ लीक कर दूँगी। तो ये बात कहीं की कहीं पर जो जोड़नी बनानी और तासुर कायम करना, ये पाकिस्तान की जो कह लें कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने सिर्फ नाम ही इसी में कमाया है, इमरान खान साहब एंड कंपनी, ये वो वाले ये वाला काम कर रहे हैं। और मेरा ख़्याल है कि ये अब शायद जिन ओछे हथकंडों के ऊपर उतर आए हैं तो इससे निकालना कुछ भी नहीं है। इसका नतीजा जो भी निकलना है वो इन्हीं के ख़िलाफ़ ही निकलना है, और इस तरह की पॉलिटिक्स का कभी भी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। बहरहाल मर्ज़ी है उनकी, ये चॉइस उनकी अपनी है। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, बल्कि मैंने कल भी ये वाली बात आपसे शेयर की थी, कल वाले लास्ट व्लॉग में, कि आप ये देखिएगा कि किस तरह से
نومبر جوں نزدیک آتا جائے گا اور یہ جو لوگ ہیں ان کے چہروں سے نقاب بھی اترتے جائیں گے. یہ بیسیکلی کس کے اشاروں پر یہ کام کر رہے ہیں, کس کے اشاروں کے اوپر یہ چل رہے ہیں؟ پاکستان جیسا ملک ہو اور پاکستان میں آپ بیٹھ کے اس کے سب سے طاقتور ادارے کے خلاف اس طرح کی باتیں کریں, اس کی کمانڈ کے خلاف, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی بندہ جو آپ کے پیچھے ہے, اور وہ جو آپ کے پیچھے ہے وہ بیسیکلی اپنے آپ کو چیف آف آرمی سٹاف سے بھی زیادہ طاقتور سمجھتا ہے. تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ نومبر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہو سکتا ہے. مجھے تھوڑی سی اور بات بھی کرنی ہے اور وہ اسی نومبر سے جڑی ہوئی بات ہے, اور وہ بات ہے اگلا چیف آف آرمی سٹاف کس نے ہونا ہے. اگر جنرل باجوہ صاحب کو کنٹینیو نہیں کروایا جاتا تو کیا جنرل فیض حمید صاحب ہوں گے؟ اس کے اوپر جو ہے, اور مطلب یہ ساری باتیں بھید جو ہے وہ اسی طرح سے ہی کھلتے ہیں. یہ بات جو ہے وہ میں اس کو جو اس کی کنٹینیوشن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو باجوہ صاحب سے زیادہ خود کو طاقتور کوئی سمجھ رہا ہے, اور یہ سب اس کے اشارے کے اوپر چل رہے ہیں, لیکن نومبر میں وہ بندہ جو ہے وہ جب فارغ ہوگا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس کے اشارے کے اوپر سب کچھ کر رہے تھے. تو اسی تناظر میں اس کو دیکھیں. سوال ہوتا ہے, کل رات کو معافی چاہتا ہوں, ایک ٹاک شو میں, ندیم ملک صاحب کے شو میں سما ٹی وی کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب سے, جو وزیر داخلہ ہیں, کہ جی کہ آپ جو ہیں وہ کیا کہیں گے ان کو, جنرل فیض حمید صاحب, ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنائیں گے آپ؟ کیسا خوبصورت سوال ہے. تو اس کا انہوں نے ہنس کے جواب دیا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ جو سب کچھ کیا ہے یہ جنرل فیض صاحب کے خوف سے کیا ہے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف بن جائیں. آج کل پھر بات نکل پڑی ہوئی ہے, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں ان کو چیف آف آرمی سٹاف نہیں بنانا چاہتا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں تو میرٹ پہ کرنے تھے, ٹائم پہ کام کرنے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ سوال بنتا ہے نا ایک. پھر آپ نے وہ ان کی جو ایک ضابطے کی ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ تھی, جو فوج کا خالصتاً اندرونی معاملہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کے خالصتاً جو اندرونی معاملات ہیں, اگر چیف ایگزیکٹو نے اس پر بھی اثر انداز ہونا ہے تو پھر اس کو مقبول عام چیف ایگزیکٹو پاکستان کا بننا پڑے گا. پہلے اس کے پلے کچھ ہو, وہ انتہائی مقبول لیڈر ہو, اور آپ کوئی بھی مقبول لیڈر اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر لیتا. اور لوگوں کے دلوں میں گھر وہی بندہ کر سکتا ہے جس نے لوگوں کی خدمت کی ہو. ترکی ماڈل ہمارے سامنے ہے کہ فوج آ گئی تھی اور وزیر اعظم کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی, طیب اردغان کے خلاف, اور لوگ سڑکوں پر آگے تھے, ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے, بندوقوں کے آگے تھے. کیوں آگے تھے؟ کیونکہ طیب اردغان نے سرو کیا تھا اپنی نیشن کو, وہ کہاں سے کہاں لے گیا تھا ملک اپنے کو, تو اس لیے لوگ باہر آئے تھے. ورنہ طیب اردغان جو ہے وہ عمران خان صاحب سے زیادہ ہینڈسم نہیں ہے. عمران خان صاحب نکلے ہیں باہر تو کیا ہو گیا؟ کوئی قیامت آ گئی ہے؟ ان کو وہ کیا کہتے ہیں, تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا, کوئی قیامت آ گئی ہے؟ کوئی قیامت نہیں آئی. عمران خان صاحب تو اب بیچارے لانگ مارچ بھی ٹھس, تو اور بھی تحریک ساری کی ساری ٹھس. 6 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا, وہ 6 دن نہیں پورے ہو رہے عمران خان صاحب سے. جن کے پاس پبلک سپورٹ ہوتی ہے وہ یوں جو ہیں وہ چوڑیاں پہن کے گھروں میں نہیں بیٹھ جاتے ہوتے, یا پھر محتاج نہیں ہوتے کہ سپریم کورٹ آرڈر جاری کرے کہ خبردار جو عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کی طرف یا ان کے دھرنے کی طرف فوج نے دیکھا. تو یوں نہیں ہوتے کام. تو لہٰذا یہ جو کچھ ہوا تھا کہ آپ کی پرفارمنس نیل, آپ جناب کارکردگی فارغ, گورننس جو ہے وہ آپ کی 0/0, تو آپ اوپر سے کہیں گے کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں, اور جو 74 سال فوج کا جیسا مضبوط ادارہ, جو جناب جب دل کرتا ہے جس وزیر اعظم کو وہ پکڑ کے اس کو جیل کے اندر تن دیتا ہے, اس کو آپ کہیں گے کہ جناب اس بیڈ پرفارمنس کے ساتھ کہ میں نہیں چاہتا یہ والی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو. سر کہانی کون سی نہیں جو سامنے نہیں آئی کہ ایک انٹیلیجنس کور بنا دیتے ہیں, اور جو ہیں فیض حمید صاحب ان کو اس کا سربراہ بنا دیتے ہیں, اس کا کور کمانڈر لگا دیتے ہیں. تو اس طرح کے تو وہ مذاق کرتے تھے, پتہ نہیں کس حالت میں, وہ صوفی حالت میں وہ ہوتے تھے.
اور وہ کہتے ہیں وہ تو ان کا بھید کھول دیا خواجہ آصف صاحب نے احمد میر صاحب کے پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ قانون سازی بھی نہیں کرتے تھے. وہ کیا تھا جی فیٹف والا معاملہ, ہم اسپیکر کے کمرے میں گئے تو وہاں پر ایک میجر جنرل صاحب آ گئے, ایک فوجی آ گئے, تو وہ احمد میر صاحب نے, وہ تو میجر جنرل تھا, تو کہتے ہیں ہاں آ گئے. تو انہوں نے کہا آپ نے ان کی بات مانی؟ انہوں نے کہا ہم تو اسپیکر کے پاس گئے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سویرے 12 بجے اٹھتے سمجھتے 4 بجے واپس چلے جاتے تھے ہیلی کاپٹر کے اوپر بنی گالا. تو یہ ان کی پرفارمنس تھی, اور اس کارکردگی کے ساتھ یہ فوج کا باس بننے جا رہے تھے. فوج کا باس, چیف آف آرمی سٹاف کو باس بن کے دکھا رہے تھے. تو پائن پھر اچھا لگے یا برا لگے, زمینی حقائق ہیں کہ پھر یہی ہونا تھا. تو وہ اب کہہ رہے ہیں اللہ گواہ ہے, فلانا گواہ ہے, یہ ہے وہ ہے. میں فیض حمید صاحب کو لگانا نہیں چاہ رہا تھا. تو سر ہوا تو یہی تھا. اور عمران خان صاحب کے کہ یہ وہ نہ کر دیں, یہ پاکستان مسلم لیگ نون والے جو کچھ مرضی کہتے رہے, ہمیں جنرل فیض کا خوف نہیں تھا. سر یہی خوف تھا کہ یہ جو 2020 کا تک جو 2040 تک کا جو پروجیکٹ ہے, یعنی کہ 20 سال کا پروجیکٹ 2019 سے شروع ہوگا اور 2040 تک جائے گا, وہ اسی طرح ہی ہونا تھا. بڑا بہت خوفناک پلان تھا ان کا کہ جی کہ ہم پہلے یہ فیض حمید صاحب کو آرمی چیف بنائیں گے, پھر 18ویں ترمیم ختم کریں گے, پھر صدارتی نظام لے کے آئیں گے, صدارتی نظام میں فوج کا ایک پراپر حصہ رکھیں گے, فیض حمید صاحب کو 2 ایکسٹینشنیں اور دیں گے, اور پھر جو مطلب ایک ٹرینڈ بن جائے گا فوج کے اندر, ایک حصہ مل جائے گا فوج کی حکومت کے اندر. یہ پلان تھا سر. تو مطلب اتنی جو پور اکانومی ہوتی ہے, بیڑا غرق اکانومی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے پلان جو ہیں وہ توڑ نہیں چڑھا کرتے, وہ سر انجام جو ہیں وہ نہیں پاتے, اس طرح کے منصوبے پایا تکمیل کو نہیں پہنچتے. تو یہ کہانی تھی, اور میں اسی سے خوف زدہ ہوئے تھے. جنرل فیض تو ایک کہہ لیں کہ ابتدا تھی اس منصوبے کی, 2040 کا جو منصوبہ تھا, 20 سالہ منصوبہ, کہ فیض صاحب آئیں گے پھر آگے سے کام یوں سٹارٹ ہو جائے گا. تو وہ رائٹ ٹائم تھا جب انہوں نے یہ والا کام کیا. تو یہ والی بات کر رہے ہیں کہ جی کہ میں مطلب اب اس کو نومبر کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لیں کہ کس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ یہ چھالے ماری جا رہی ہیں, کس کے اشارے کے اوپر یہ کہ جی اتنا دباؤ ڈال دیں فوج کے اوپر, سسٹم کے اوپر, کہ جناب کے لوگ توبہ کر اٹھیں اور کہیں کہ جناب خان صاحب آپ آئیں اور اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں. بلکہ مطلب وہ جو منصوبہ ادھورا رہ گیا ہے 2040 تک کا, اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں. تو یہ نہیں ہونا سر, یہ بات نہیں ہونی. اور جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے انٹرویو میں ویسے ہی ناک آؤٹ کر دیا ہے عمران خان صاحب کو. ان کا کہنا ہے کہ جی کہ پہلی بات یہ کہ یہ بیٹھ کے پروپیگنڈا, میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح انہوں نے مریم بی بی کے 2-4 انٹرویوز کو جو ہے ان کے وہ نکال کے شارٹس جو ہیں وہ جناب اس کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ان کے پاس شاید کسی اعلیٰ شخصیت کی کوئی غلیظ قسم کی کوئی ویڈیو تھی, جس طرح کی پاکستان کے اداروں کے پاس ارشد ملک صاحب کی کوئی گندی سی ویڈیو تھی. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. غلطیاں ہر انسان سے ہو سکتی ہیں, خطا کا پتلا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, میں جو بات گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ پروپیگنڈے کی انتہا یہ ہے کہ پی کے گورنمنٹ کو استعمال کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ حملہ ہونے والا ہے. سی ٹی ڈی جو ہے کے پی کے کی کہ جی کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ. وہ کہتے ہیں ہم نے ساری انکوائری کر کے دیکھ لیا, کوئی خطرہ نہیں ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور یہ جو پہلے وہ بابر اوان صاحب کو بنی گالا میں وہ کوئی جناب کوئی پتہ نہیں کیڑی مخلوق چلتی پھرتی نظر آ رہی تھی, کہاں پہ ہے وہ. اور وہ کیڑا کوچی وہ جو ان کی نئے آئنسٹائن آ گئے ہیں, کیا نام ہے ان کا جی, وہ داڑھی والے فیاض الحسن چوہان صاحب کے جی کو وہ کوچی نام کا ایک دہشت گرد ہے, اس کو سپاری دے دی گئی. اب واہ بھائی کیا پلاٹ بنایا, کیا کہانی بڑھائی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگر اس طرح کے ان کے ثبوت ہیں جا کے چیف جسٹس آف پاکستان کو دیں, وہ تو آپ کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں, وہ آپ بھی ان کے ساتھ کوئی ان کا احترام کرتے ہیں, ان کو دے دیں جا کے, یا پھر اسلام آباد کے آئی جی کو دے دیں. تو لہٰذا کوئی ثبوت ہے نہیں, اہم ہوا میں چھوڑی ہے انہوں نے پروپیگنڈا. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جس طرح کی ان کو بطور وزیر اعظم سیکیورٹی تھی حاصل, اسی طرح کی ان کو ہے سیکیورٹی حاصل.
تو مطلب موجاں لگیاں پئی ہیں وہاں پر گلگت کی، وہاں کے پی کے کی، وہاں پر ہماری وفاق کی، اور پھر 35 قسم کی ایجنسیاں وہ ان کو تحفظ فراہم کر رہی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ لیکن اس کے باوجود خطرے والی بات انہوں نے بتا دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ وزارت داخلہ نے خبر ہے، یہ انہوں نے خبر بریک کی ہے کہ وزارت داخلہ نے کا یہ خیال ہے، اور انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف وہ بغاوت کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. جس طرح کی انہوں نے پاکستان کے خلاف باتیں کی اور جو اس طرح کے انہوں نے ایکٹ کیے ہیں، لوگوں کو سڑکوں کے اوپر لا کے 25-26 کو خون خرابہ کرنے کے ہمارے پاس ثبوت ہیں. تو چونکہ کابینہ کی اجازت کے بغیر اس طرح کا مقدمہ دہشت گردی کا درج نہیں ہو سکتا. ہم نے کابینہ کو لکھ کے دے دیا ہے، کابینہ نے آگے سے ایک کمیٹی بنا دی ہے، کمیٹی کو آئی تھی ہمارے پاس، ہم نے اس کو مطمئن کر دیا ہے. اب کمیٹی جا کے مطمئن کرے، اور عمران خان کی گرفتاری ضروری ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ میں ویسے اور باقی ایک آخری بات جو نواز شریف صاحب کے متعلق کہی، میں چاہتا ہوں کہ یہ زیادہ ٹائم میں نہ لوں اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان ان کو آنا چاہیے، وہ آ سکتے ہیں، اسحاق ڈار بھی آ سکتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے اوپر زیادہ لوگوں کا کنسرن ہے، وہ زیادہ لیڈر ہیں لوگوں کے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ کسی بھی وقت پاکستان آ سکتے ہیں، ایک عام پاکستانی کی طرح آ کے انہوں نے مقدمات کا سامنا کرنا ہے، آ کے کریں، نو پرابلم. اور اگر عمران خان صاحب کو بلینکٹ بیل، پروٹیکٹو بیل 26 دن کی مل سکتی ہے، جو پاکستان کی جوڈیشل جو ہسٹری ہے اس میں شاید ہی کسی کو ملی ہو. لاڈلا ہے نا سر، تو باقیوں کو کیوں نہیں مل سکتی؟ تو ایک پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو چکا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نہیں کہہ رہے. تو عمران خان صاحب کو جو رائت مل سکتی ہے وہ نواز شریف صاحب کو بھی مل سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں پاکستان، ان کا بھی آنے کو دل کر رہا ہے. تو تیاری رکھیں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میری اطلاع جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ سیٹنگز اس طرح کی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور باہر ہی رہ کے گزارا کریں، اور مریم بی بی جو ہیں وہ ان کا سارا دھیان جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ہی ہونا چاہیے، ادھر ادھر دیکھ کے وہ فائرنگ نہ شروع کر دیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، سیٹلمنٹس ہیں. دیکھیں جی سیاست ہوتی ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر، لیکن ہم جو لوگ ہیں وہ کتاب کی بات کرتے ہیں، وہ دستور کی بات کرتے ہیں، ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہم ذرا اس طرح کی بات کرتے ہیں. ہم صحافی ہیں، ہم سیاستدان نہیں ہیں. سیاستدان نے جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. زمینی حقائق کیا ہیں کہ پاکستان کو ایک عذاب سے نکالنا تھا، تو پھر کچھ چیزوں پر کمپرومائز کرنا تھا، جس کے اوپر نواز شریف صاحب نے کیا. کسی کو اچھا لگے برا لگے، اور کوئی راستہ اگر ہوتا تو کر لیتے. انقلاب اگر آ سکتا ہے اس ملک میں تو اب تک آ گیا ہوتا. نہ یہ یہاں کے لیڈر انقلابی ہے، نہ یہاں کی قوم انقلابی ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، 4000 سال پرانی تاریخ ہے اس خطے کی، کبھی بھی انقلاب نہیں آیا، آ ہی نہیں سکتا. یہ خطہ اس طرح کا ہے جہاں پر 5 دریاؤں کا پانی بہتا ہو، کھیت کھلیان جو ہیں وہ روزی روٹی دیتے ہوں. کہاں انقلاب آتا ہے؟ انقلاب آتا ہے بھوکے پیٹ کے ساتھ. پرے ٹھڈ انقلاب نہیں لیندے سر. انقلاب نہیں آئے گا تو نواز شریف آئے گا، اور وہ طریقے کے ساتھ آئے گا. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ جو طریقہ چل رہا ہے، اور ذرا ٹائم لگے گا. رانا ثناء اللہ صاحب سیاسی آدمی ہیں، تو انہوں نے وہ سیاسی نعرہ لگایا ہے اپنے ورکروں کو خوش کرنے کے لیے. تو وہ اپنے ٹائم طے شدہ منصوبے کے تحت، طے شدہ معاملات کے تحت ہی وہ پاکستان آئیں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.